बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम मुअज़्ज़िज़ हम वतनों को यौम पाकिस्तान की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज की गुफ्तगू में मैं आपकी खिदमत में बहुत ही मुख्तसर दो थीसिस पेश करने की कोशिश करूँगा। मुझे इस बात का अच्छी तरह इदराक है कि अहले इल्म मौजूद हैं और मेरे बाद मोहतरम उस्ताद यहाँ तशरीफ़ लाएंगे, तो मेरे लिए यही बेहतर है कि मैं मुख्तसर गुफ्तगू आपकी खिदमत में पेश करूँ। दो बातें बचपन से सुनते आए, किताबों में भी पढ़ी, तकारीर में भी सुनी और आम गुफ्तगू में भी उसका तज़किरा पाकिस्तान के हवाले से बहुत ज़्यादा रहा। एक ये बात हमें बताई गई कि तख्लीक़ पाकिस्तान एक मौजज़ा है। तख्लीक़ पाकिस्तान एक मौजज़ा है। और दूसरी बात ये बहुत सुनने में आजकल आती है कि पाकिस्तान का असल मसला क़यादत है। इन दो नकात पर मैं आपकी खिदमत में मुख्तसरन अपना थीसिस रखूंगा। मुझे इल्म है कि यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जिनका साइंटिफिक बैकग्राउंड है। मैं खुद तो साइंटिस्ट नहीं हूँ, लेकिन शुरुका में बहुत सारे डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बैठे हैं, तो थोड़ा सा मैं उस पर्सपेक्टिव में एक तहकीकी और एक तनकीदी जायजा लेता हूँ इस बात का कि क्या पाकिस्तान वाकई कोई मौजज़ा है। जब हम मौजज़े की बात करते हैं, तमाम के तमाम इल्हामी मज़ाहिब मौजज़े का तसव्वुर रखते हैं और दुनिया इस लफ्ज़ से अच्छी तरह वाकिफ़ है। और मौजज़े से मुराद ये ली जाती है कि जो दुनिया में, इस पूरी कायनात में जितने क़वानीन तबी हैं, नेचुरल लॉज हैं, उससे हटकर जो काम होगा वो मौजज़ा कहलाएगा। चाहे वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हो, वो एक नेचुरल लॉ से हटकर पैदाइश है, वो मौजज़ा है। इस तरह के जितने भी हमारे सामने वाक़े होते हैं, जो कुदरती, जो फिजिकल लॉज हैं, उनसे हट के उसको मौजज़ा कहते हैं। और दुनिया ने जितनी तरक्की की है पिछले 400 सालों में, न्यूटन से लेकर आइंस्टाइन तक जो बड़ी बड़ी तरक्कियां हुई हैं, चाहे इंसान का चांद पर जाना हो, ये सैटेलाइट की इजाद हो, यहां तक कि आज की जदीद तरीन इजाद जो मोबाइल फोन है, ये सब के सब उन फिजिकल लॉज की मरहून मिन्नत हैं जिनको इंसान ने दरियाफ्त किया। नेचुरल लॉज हैं। ये नेचुरल लॉज क्या है? ये क्या इंसान ने इजाद किए हैं या दरियाफ्त किए हैं? आप अच्छी तरह जानते हैं, इंसान ने सिर्फ इन कवानीन को दरियाफ्त किया है और दरियाफ्त करने के बाद इन कवानीन के मुताबिक आगे चले हैं, इनसे टकराए नहीं हैं, इनके टकराव से बचे हैं। लिहाजा स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे, दर्जा बदर्जा तरक्की करते चले गए। गोया बात जो सामने आई कि इन नेचुरल लॉज से अगर आप इनके मद्दे मुकाबिल चलेंगे, मुखालफत में चलेंगे, तो आप इनको तब्दील नहीं कर सकते। आप जितनी मर्तबा किसी जिस्म को गिराएं, वो नीचे ही जाएगा। कशिश शकल का कानून ऐसा है। इस तनाजुर में हमने देखना है कि क्या तख्लीक़ पाकिस्तान कोई मौजज़ा है, और अगर ये मौजज़ा है तो यकीनन फिर हम हक बजानिब हैं कि एक और मौजज़े का इंतजार करें कि ये तकमील को पहुंच जाए। हज़रात करामी, अगर तख्लीक़ पाकिस्तान कोई मौजज़ा है तो फिर इसमें कोई वो तिबी कानून पीछे नहीं होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने जो कवानीन बनाए हैं, अल्लाह ताला का एक कानून, मेरे भाई ने यहाँ तिलावत में भी उसका जिक्र किया, मैं भी जिक्र करना चाहूंगा। सूरह रात की एक आयत, वो लाखों नेचुरल लॉज में से एक लॉ जो तब्दील नहीं हो सकता और जिसको कोई तब्दील नहीं कर सकता और इसके बरक्स चला जाएगा तो नुकसान उठाया जाएगा। वो कानून क्या है? रब कायनात का सूरह रात की आयत है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह ताला फरमाते हैं
کہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدل سکتی جب تک کہ وہ خود اس کی کوشش نہ کرے. تو گویا یہ پاکستان کا وجود اس قانون کے مطابق ہے. اس کو معجزہ سمجھنے کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ خود بخود ہمارے وجود میں آ گیا. قطعاً ایسا نہیں ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ میرے اور آپ کے آباء و اجداد نے اس کے لیے جتنی قربانیاں دی ہیں اس کی آپ لسٹ بنانے بیٹھے. جانوں کی قربانیاں، مال کی قربانیاں، وقت کی قربانی، کریئر کی قربانی، حتیٰ کہ ہماری ماں اور بہنوں نے اپنی عزتوں کی قربانی بھی دی، تب جا کے یہ ملک حاصل ہوا. اور اس کا اگلا ہدف جو ہے، جس طرح یہ قربانیاں دے کے بنا ہے، اسی طرح یہ تکمیل کو پہنچے گا. وہ جو اس کا مقصد ہے، اور آپ کے سامنے یہ بات لکھی ہے نا کہ پاکستان ایک مقصد تھا، لیکن پاکستان مقصد نہیں تھا. مطلب محض زمین کا ٹکڑا حاصل کرنا مقصد نہیں تھا. یہ بالکل بات واضح ہے. میرے بھائیوں نے مجھ سے پہلے اس طرف روشنی ڈالی ہے. تو حضرات گرامی، پہلا میرا تھیسس یہ ہے کہ پاکستان ایک لحاظ سے معجزہ ضرور ہے کہ لوگ سمجھتے تھے کہ شاید نہ بن پائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرد آئی اور یہ بن گیا. اس اعتبار سے ضرور معجزہ ہے. لیکن جو قدرت کا نظام ہے، جو محنت چاہیے، وہ ہمارے آباء و اجداد نے بہم پہنچائی. جو قربانیاں چاہیے تھیں وہ بہم پہنچائی، تب جا کے ہمارے وجود میں آیا. اور آپ نے اور میں نے بھی قربانیاں دینی ہے، تب یہ مقصد پورا ہوگا. اس کو بچانا ہے. اور اس منزل مراد کا ابھی جو آپ نے ترانے میں ذکر کیا نا، منزل مراد، وہ کون سی منزل مراد ہے جو ہر وقت ہم ترانے میں ذکر کرتے ہیں؟ اس کی ایک منزل مراد ہے، اور وہ منزل مراد حاصل ہوگی قربانیوں سے، محض دعاؤں سے حاصل نہیں ہوگی، بغیر کوشش کے حاصل نہیں ہوگی. کوئی معجزاتی طور پہ ایسا نہیں ہوگا کہ کسی دن ہم all of a sudden ہماری آنکھ کھلے اور ہمیں کوئی لوگ خوشخبریاں دے رہے ہوں کہ وہ پاکستان جس کا تم نے خواب دیکھا تھا آج وہ شرمندہ تعبیر ہو گیا. ایسا ہونا ہوتا تو پھر اتنی قربانیوں کی ضرورت نہیں تھی. یہ قربانیاں دے کے بنا، یہ قربانیاں دے کر ہی بچے گا، اور قربانیاں ہم دیں گے انشاءاللہ. دوسری بات جب ہم کرتے ہیں، بار بار ہم سنتے ہیں میڈیا پر بھی اور لکھنے والے لکھتے ہیں کہ پاکستان کا صرف ایک مسئلہ ہے. ویسے تو بہت سارے مسئلے ہیں. ایک مسئلہ ہے اور وہ کہتے ہیں قیادت کی کمی ہے، قیادت نہیں ہے. یہ بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے کہ کیا اچھی قیادت میسر آ جانے سے پاکستان کے حالات بدل جائیں گے، یا کیا قیادت امرج کرے گی ہم میں سے اور آپ سے، اٹھ کر سامنے آئے گی؟ یہ ایک ایسا مسئلہ، اس پر ڈیبیٹ ہوتی رہتی ہے. میں آپ کی خدمت میں ہسٹری کو کھنگالتے ہوئے 3 مختصر سے ماڈل پیش کرتا ہوں تاکہ ان کو دیکھیں کہ قیادت کا مسئلہ ہے کیا اور سٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہوگا. آخرکار ہم نے ایک ملک بنا لیا، ہم ایک خاصا سفر بھی کر چکے، اب ہم بہت کچھ سیکھ بھی چکے، لہٰذا اس کو ادھر تک پہنچانا ہے. ہمارے ماں باپ نے ہمیں جو پاکستان دیا تھا، ہم نے اس سے کہیں برا پاکستان اپنے بچوں کو دیا ہے. ہمیں اس بات کا احساس ہے. ہمیں بہتر پاکستان دینا تھا ان کو، لیکن وہ پاکستان جو ہمیں ملا تھا، یہ آج کا پاکستان اس سے زیادہ زخمی ہے. تو ذرا دیکھتے ہیں قیادت کا مسئلہ کیا ہے. حضرات، آپ جانتے ہیں کہ ایک نظریہ یہ ہے کہ قیادت اوپر سے آئے، ٹاپ ڈاؤن، کہ اگر اوپر کے لوگ بدل جائیں، دیانتدار اور ایماندار قیادت آ جائے تو شاید پاکستان کا نظام بدل جائے، حالات بدل جائیں. دوسرا نظریہ یہ ہے کہ نہیں، قیادت نیچے سے اٹھنی چاہیے. میں آپ کی خدمت میں 3 ماڈل رکھتا ہوں اور ان کا تجزیہ رکھتا ہوں مختصراً اور بات کو ختم کرتا ہوں. سب سے پہلے ہمارے سامنے ایک کامیاب ماڈل حضرت یوسف علیہ السلام کا موجود ہے کہ یوسف علیہ السلام ایک ٹاپ ڈاؤن قیادت کی مثال ہے کہ آپ نے 80 سال لگ بھگ حکومت کی اور کامیاب حکومت کی، اور آپ کو سیدھا جیل سے مسند تک پہنچایا گیا اور آپ نے سارے معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیے. یعنی ایک فرد واحد نے پورے ملک کا نظام بدل دیا. اور دوسرا مثال ہمارے سامنے موجود ہے انگریزوں کی. انگریزوں نے بھی آ کے قیادت سنبھالی بر صغیر کی اور 190-192 سال یہاں حکومت کی. لیکن جو ہم فرق دیکھتے ہیں دونوں قیادتوں میں، ایک قیادت ہے فرد واحد کی، لیکن وہاں پر ولنگنس موجود ہے، آپ کو ویلکم کرنے والے لوگ موجود ہیں. لوگ چاہتے ہیں کہ آپ آئیں اور ان پر قیادت کریں، لوگ چاہتے ہیں آپ کی بات سننا، لوگ تبدیل ہونے کے لیے تیار ہیں، وہ آپ کے اشارے پر قربانی دینے کو تیار ہے. تو نظر آتا ہے کہ وہ وہاں پر کوئی
ہمیں مسائل نظر نہیں آتے، اس قیادت کو آپ غلامی نہیں کہہ سکتے، نہ کسی نے کہا، لوگوں نے خوشی سے وہ غلامی قبول کی، رب کی غلامی۔ اس کے برعکس انگریزوں کی قیادت وہ بھی ٹاپ ڈاؤن ہے اور اس کے بھی بڑے اثرات نظر آتے ہیں ہمیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جب بھی اوپر سے قیادت آئے گی، مسلط ہوگی، اس کے اثرات ضرور ہوں گے چاہے منفی کیوں نہ ہوں۔ اور انگریزوں کی قیادت آپ کے سامنے ہے کہ چند لاکھ لوگ کروڑوں لوگوں پر جب حاکم بنے تو قیادت تو کی انہوں نے، ان کی اثرات ہم آج تک بھگت رہے ہیں، لیکن اس کی قیادت کو ہم قیادت نہیں کہتے، ہم غلامی کہتے ہیں۔ اس کے مضر اثرات ہم نے ان کو آخر کار اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ حضرات گرامی، ایک طریقہ اور بھی ہے، وہ قیادت کا وہ طریقہ ہے جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا ماڈل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ماڈل پیش کیا اس سے بہتر ماڈل نہ ہو سکتا ہے، نہ میرا ایمان اس بات کی گوارا کرتا ہے کہ میں کسی اور بہتر ماڈل کو انٹرٹین بھی کروں۔ آپ کا ماڈل یہ ہے کہ آپ نے بتدریج لوگوں کے اندر شعور پیدا کیا، وہیں سے قیادت تیار کی، اور آہستہ آہستہ اس قیادت نے پورا کا پورا نظام بدل ڈالا۔ لہذا حضرات گرامی، یہ قیادت کا مسئلہ اصل میں مسئلہ نہیں ہے، یہ ہماری کمزوریاں ہیں، ہم اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پاکستان ہمیں مل گیا، بہت محنتوں کے بعد ملا، بہت قربانیوں کے بعد ملا، اور ہم اللہ کا شکر گزار ہیں کہ ہم غلام نہیں ہیں، ہم غلام قوم نہیں ہیں، ہم آزاد قوم ہیں۔ لیکن اس کو بچا کر رکھنا، اس کو منزل مراد پر پہنچانا، اس کے لیے جو کچھ کرنا ہوگا وہ کام میں نے اور آپ نے کرنا ہے۔ اور یقین جانیے یہ قیادت کا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ بتائیے، اس قوم کو قائد اعظم سے اچھا لیڈر کوئی نہیں ملا، ایسا ہے نا؟ قائد اعظم کہاں سے آئے تھے؟ اسی قوم کے لوگوں نے، جب ان کے اندر زبردست خواہش پیدا ہوئی کہ ہم آزادی چاہیے، ہمیں دو قومی نظریہ، تب علامہ اقبال نے درخواست کی قائد اعظم سے آپ آئیے، ایسا ہے نا؟ جس وقت آپ میں اور مجھ میں یہ جذبہ پروان چڑھے گا اور ہم قربانی کے لیے تیار ہوں گے، ہم میں سے ہی بے شمار لوگ ایسے موجود ہوں گے جن کو ہم آگے لائیں گے اور وہ اس ملک کی قیادت کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن ہم اپنے ذمہ داری سے آنکھیں نہیں چرا سکتے۔ تو حضرات گرامی، بات یہ سامنے آئی کہ پاکستان کا وجود، پاکستان کی تخلیق اگرچہ اللہ کا بڑا احسان ہے، ایک معجزہ ہی ہے، لیکن قوانین طبیعی کی روشنی میں یہ بہت قربانیوں کے بعد ہمیں ملا ہے، اور اس کو بچانے کے لیے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے قربانیاں دینی پڑیں گی، اور جب تک وہ قربانی دی جائے گی، محض خواب دیکھنے سے اور دعائیں کرنے سے ہمیں وہ پاکستان حاصل نہیں ہوگا جس کو ہم منزل مراد کہتے ہیں۔ اور قیادت کا مسئلہ، ہم محض اپنی موجودہ قیادت کو یا پچھلی سابقہ قیادت کو برا بھلا کہنے سے ہم بری الذمہ نہیں ہو سکتے۔ پاکستان کی 18 کروڑ عوام ذمہ دار ہے اس ملک کو بچانے کی، اور ہم میں سے ہر شخص اپنی اصلاح، معاشرے کی اصلاح اور اس ملک کی پورے ملک کی حفاظت ذمہ دار ہے۔ ہم جب ویسے ہی مدینے کے ماڈل پر جب اس کام شروع کریں گے تو قیادت ایمرج کرے گی، اور بالکل ویسے ہی جیسے علامہ اقبال نے قائد اعظم کو خط لکھا کہ آئیے اس قوم کی رہنمائی کیجئے، قیادت کیجئے، ہمیں انشاءاللہ اسی قوم سے قائد اعظم جیسے لوگ بہت سارے میسر آئیں گے، ہم ان کو کہیں گے آئے قیادت کیجئے، لیکن اس سے پہلے وہ جذبہ تو چاہیے۔ تو حضرات گرامی، میں امید کرتا ہوں ایک وقت ضرور آئے گا جب اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے ہم اس ذمہ داری کو نبھائیں گے، اور آج کی میری یہ چھوٹا سا تھیسس اسی سلسلے میں ایک کاوش ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ پاکستان جو ہے اس کو آخر دم تک اس کی حفاظت فرمائے۔ ہمیں خاص دعائیں بھی کرنی ہے اس ملک کے لیے اور کوشش بھی کرنی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔